बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान क्या वाकई मामलात इंतहाई संजीदा हो गए हैं? मरीम नवाज ने माफ़ी मांगने से इनकार क्यों किया है, लेकिन तलाल चौधरी तो मुसलसल माफ़ियाँ मांग रहे हैं। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाराज जजेस की सुलह भी हो गई। ये क्या मामला है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट्स तो फिर हो रही हैं। ले जी, सबसे पहले पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मोहतरमा मरीम नवाज साहबा की हालिया जो बयानात हैं, मेरा पैसा मेरा पानी, मेरे डैम्स मेरी नहरें, उसके ऊपर जो है वो पीपल्स पार्टी वाले बड़े नाराज़ हैं और उन्होंने पार्लियामेंट का बाइकाट कर रखा है। रोज़ाना की बुनियाद पर वो आते हैं थोड़ी देर के लिए, फिर वो वॉकआउट करके बाकी कार्रवाई का बाइकाट कर देते हैं। आज भी ऐसा ही किया। लेकिन दूसरी तरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार अयाज सादक, वो पसे पर्दा जो है वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि उनके पीपल्स पार्टी वालों के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ख़ुद ज़ाहिर उनका ताल्लुक नून लीग से है। तो उनकी कोशिश है कि ये मामला जो हैं वो हल हो जाएं और किसी ऐसी नहज पर ना पहुँचें कि दोनों अलग हो जाएं, क्योंकि दोनों अलग होना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक दूसरे की एक्सटेंशन हैं, बल्कि कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए लाजम व मलजूम हैं। कोई ऐसा इशू है नहीं है। अब इस हकदार ने आज भी राब्ते किए हैं, जो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने आज भी राब्ते किए हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत के साथ। वज़ीर आज़म से भी उनकी शाम को मुलाकात है, उनको भी तमाम तर सूरत हाल से वो आगाह करेंगे और ये बात बताएंगे कि किस तरह जो है इन मामलात को हल किया जा सकता है और इसके ऊपर जो इख्तलाफ राय है उसको दूर किया जा सकता है। ये बातचीत जो है वो जारी है। लेकिन बाज़ जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं या सोशल मीडिया वाले के जो लोग हैं, वो कहते हैं जी ये नूरा कुश्ती है, पीपल्स पार्टी और नून लीग इस वक्त जो है वो अलग होना एक दूसरे से अफोर्ड नहीं कर सकते। कहानी कुछ और है, वो आपको बता चुके हैं, राजा आतिफ जुल्फ़िकार साहब भी बता चुके हैं और दोस्त भी बता चुके हैं कि इसके ताने बाने सिर्फ निचली सतह पर नहीं मिलते। इसके ताने बाने जो हैं वो आसिफ जरदारी तक जाकर मिलते हैं, सदर पाकिस्तान। उनके कुछ मामलात हैं और उसका फिर जो आज भी जो उज़्मा बुखारी ने कहा कि जनाब सिंध वालों को या खैबर पख्तूनख्वा वाले जो हम पे तनकीद करते हैं वो अपने मामलात की तरफ तवज्जो दें, हमारी जो कारकर्दगी ना जांचें, अपनी कारकर्दगी जो है वो दिखाएं। तो स्पीकर सरदार याद सादक की वो कोशिश कर रहा था, वो मुसलसल जो नवीद कमर और एजाज जाखरानी है उनके साथ राब्ते में हैं। कल भी उनके जो है वो बातचीत हुई है, उनके घर पे हुई, फिर पार्लियामेंट में हुई। आज भी उनकी मुलाकात जो है वो नवीद कमर से, एजाज जाखरानी से हुई। लेकिन वो मुतालबा एक ही रख रहे हैं जी, मरियम बीबी जो हैं वो माफ़ी मांगें, वो अपने बयानात वापस लें और माजरत करें। और मरियम नवाज ने जो है वो माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने कौन सी गलत बात की है, मैं अपने सूबे की वज़ीर आला हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, तो मैं अपने सूबे के अवाम का जो मफाद है उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं करूँगी तो फिर और कौन करेगा, और ये मैं करूँगी और इसके लिए मैं किसी से माफ़ी नहीं मांगूंगी। अब इसहाक डार चाहते हैं और ख़ुद इसहाक डार के फैमिली ताल्लुकात मियां नवाज शरीफ के साथ, शहबाज शरीफ के साथ, वो चाहते हैं कि ये बात इतनी आगे ना बढ़े कि वापसी मुश्किल हो जाए। और पीपल्स पार्टी वाले भी कहते हैं कि चलो यार, अगर माफ़ी नहीं मांगते तो मरियम नवाज साहबा खामोशी इख्तियार कर लें। चलो उसको ये उन्होंने कहा जी कम तरीन दर्जा है कि चलो जी माफ़ी नहीं मंगनी तो तुम खामोशी इख्तियार कर लो, मेहरबानी करो। तो वो भी खामोशी, वो कहते हैं जी खामोशी क्या इख्तियार करें, अगर हम खामोशी इख्तियार करते तो ये बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से काफ़ी जो है ना इनके मामलात जो हैं वो संजीदा नोयत के हो गए हैं, ऐसे संजीदा नोयत के हो गए कि अब इनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क, आप कह सकते हैं कि फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जो एक सिस्टम है पार्लिमानी, उसके अंदर जो एक किरदार होता है सियासी जमातों का, और पीपल्स पार्टी तो नून लीग की इत्तेहादी है, तो आइंदा कोई भी जो कानून साजी होगी, जो बिल मंजूर हुकूमत कराना चाहेगी,
تو وہ اگر پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی تو وہ بل پاس نہیں ہو سکے گا. یہ بڑے مسائل ہیں. تو یہ اس وجہ سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بات اس تک نہ پہنچے کہ معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. دوسرا جی، جس طرح میں نے کہا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 معزز ججز سپریم کورٹ گئے تھے، اس کے بعد طارق جہانگیر صاحب بحال ہو گئے، روسٹر بھی لگ گیا، کیس بھی ملنا شروع ہو گئے. تو اب اطلاعات ہیں کہ ان کی صلح ہو گئی ہے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کے ساتھ. اور اس میں اسلام آباد بار نے بڑا کردار ادا کیا ہے، سپریم کورٹ بار نے بھی اپنا بڑا کردار ادا کیا، کیونکہ 16 اکتوبر کو ہو رہے ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات، جس میں حامد خان گروپ اور آسما جہانگیر گروپ جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں. تو وکلا جو سینئر وکلا تھے، انہوں نے بھی ان معزز ججز سے کہا کہ آپ بھی بات کو اتنا نہ بڑھائیں. تو ہم چیف جسٹس صاحب سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ بھی جناب ذرا ہاتھ ہولہ رکھیں. تو شاید ان کو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے، جب ان کے سامنے کیس لگا تھا تو کسی وکیل نے کہا تھا کہ ججز میں تقسیم نظر آتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ججز میں کوئی تقسیم نہیں ہے، اور کسی کی اگر کوئی ذاتی رائے ہے تو اس کا وہ کو حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس کو آپ تقسیم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے. تو ابھی جو ہے نا وہ پہلے تنقید ہوتی تھی، لیکن اب وہ تنقید جو ہے وہ اتفاق رائے کی طرف بڑھ رہی ہے. تو ابھی رابطے شابطے جو ہوئے، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر ایک دھمکی یہ بھی تھی کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو پھر وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم مل کر پھر اب جو ہے وہ تحریک چلائیں گے. اور وکلا کی تحریک کا پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کتنی پھر وہ طاقتور بن جاتے ہیں. ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں. تو بعض جو معتدل ججز ہیں، معاملات کو سلجھانے والے، انہوں نے بھی اس میں اپنا ایک رول پلے کیا. چلے اچھی بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اچھی خبریں آئی ہیں، اور جس دن سے طارق جہانگیری صاحب جو ہے وہ بحال ہوئے ہیں. اب یہ بھی تو ایک غلط بات ہے نا. چلے اگر ان کی ڈگری جعلی تھی تو 35 سال بعد یہ بات کیوں یاد آئی؟ سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے. اور پہلے اس معاملے کو کیوں نہیں اٹھایا گیا، یہ بھی سوال ہے. لیکن یہ جو ججز، جو عدالتی نظام ہے، کوشش تو یہی ان کو کرنی چاہیے، جس کے اوپر ان کا اتفاق بھی ہوا ہے، کہ آپس میں الجھنے کی بجائے لوگوں کو انصاف فراہم کریں، لوگوں کے مسائل حل کریں. آپس میں الجھیں گے تو چیزیں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ تحفظات اور خدشات کا جو ہے وہ شکار ہوں گی. اس طرف جو ہے ان کو بڑھنا نہیں چاہیے. تو یہ بھی بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے درمیان جو ایک چیزیں ہوئی ہیں ان کے اوپر یہ عمل درآمد بھی ہوگا، اور جو عام آدمی ہے اس کو انصاف ملے گا، اور یہ جو آپس کی لڑائیاں ہیں یہ آگے نہیں بڑھیں گی. ادروائز تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پورا سسٹم ہی لرز جاتا ہے. انصاف کا جو پورا سسٹم ہے وہ لرز جاتا ہے. لے جی، آج بھی صحافیوں کا احتجاج جاری رہا، کیونکہ ہم اس معاملے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. نیشنل پریس کلب کے اوپر جو دعویٰ بولا گیا اسلام آباد پولیس کی جانب سے، ان کا یہ موقف ہے کہ جی آپ فوٹیجز دیکھ لیں. پہلے یہ جو لڑکا ہے جس کو ہم نے تشدد کا نشانہ بنایا، اس نے پہلے ہمیں کرسی ماری ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا. اب کرسی کیوں ماری گئی، کس وجہ سے ماری گئی، کیا پولیس نے پہلے پہل کی، یا وہ ایک حصہ ہے وہ ایک ویڈیو کا، پوری ویڈیو کیا کہتی ہے وہ ابھی اس کی تحقیقات ہونا ضروری. بہرحال اس کو چھوڑ دیں. آج پارلیمنٹ کی جو قومی اسمبلی ہے اس سے صحافیوں نے، پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن نے واک آؤٹ کیا، اور طلال چودھری وزیر مملکت برائے داخلہ آج ایک مرتبہ پھر آئے. ان کے ساتھ رانا مبشر تھے وفاقی وزیر، اور وہ 2 وزرائے مملکت تھے، جس میں وہ جو کیانی صاحب ہیں، بلال کیانی، وہ تھے، اور بیرسٹر دانیال وہ بھی موجود تھے. تو انہوں نے بھی اس کے اوپر افسوس کا اظہار کیا، اس کی مذمت بھی کی. اور طلال چودھری نے تو باقاعدہ معافی مانگی. انہوں نے کہا جی میں معافی مانگتا ہوں، اور میرے پاس اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، اور ہم کارروائی کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ نیشنل پریس کلب یا PFUJ ہمیں کیا کہتی ہے، تاکہ جو بھی وہ مطالبہ رکھیں گے اس کی روشنی میں جو ہے وہ ہم کارروائی کریں گے. تو ابھی انتظار ہے کہ آج، کیونکہ اب مظاہرہ انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے، پھر ملک بھر میں آج مظاہرے ہوئے ہیں، اور طلال چودھری مسلسل معافیا مانگ رہے ہیں. صبح بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ اس طرح معاملات کو اس حد تک نہ لے جایا جائے، کہ پہلے ملک میں بہت زیادہ مسائل ہے کہ آپ جو ہے وہ صحافیوں کو بھی اپنے خلاف کر لیں اور اس طرح تشدد کا راستہ اختیار کریں، اور نیشنل پریس کلب جیسے ادارے کے اوپر جو ہے وہ آپ حملہ آور ہوں. اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور اس کے اوپر جو ہے وہ بہت سارے جو چیز جو ہے وہ آج وہ تحریک انصاف نے بھی اس کی جو ہے وہ مذمت جو ہے وہ کی ہے. اب جاتے جاتے شمع جنیجے والے معاملے پہ بھی بات کر لیں.
یہ شمع جنیجو کا جو معاملہ ہے، اس کی باز گشت جو ہے وہ جا پہنچی ہے پارلیمنٹ میں بھی، اور آج نائب وزیر اعظم یہ معاملہ اٹھایا تحریک انصاف کی جانب سے اسد قیصر۔ انہوں نے کہا جی یہ جو ایک خاتون ہے شمع جنیجو، وہ وزیر اعظم کے وفد کا حصہ تھی، اور اس نے کہا جی میں نے ایئر فورس ون میں سفر کیا، میں وزیر اعظم کی اسپیچ رائٹر ہوں، یہ آپ کو خواجہ آصف کے پیچھے بیٹھی ہوئی نظر بھی آئیں گی جب یہ وہ تقریر کر رہے تھے، اور انہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نمایاں کر دیا، اور یہ میں یہ کر رہی ہوں، میں ایڈوائزر ہوں، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ تو اسحاق ڈار نے آج یہ کہا، آفیشلی انہوں نے اسٹیٹمنٹ، پالیسی اسٹیٹمنٹ یہ دیا قومی اسمبلی، انہوں نے کہا جی یہ جو شمع جنیجو ہیں یہ اس لسٹ میں شامل نہیں تھی جو لسٹ میں نے اپنے دستخطوں کے ساتھ بھجوائی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس کو لیٹر آف کریڈنس کہا جاتا ہے، لیٹر آف کریڈنس، وہ اس میں شمع جنیجو کا نام شامل نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ نام جو تھا وہ کسی اور جگہ سے آیا، یہ کہاں سے آیا مجھے اس کا معلوم نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو خاتون اگر کوئی اسپیچ رائٹر ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا نام اس میں استعمال کرنا یہ ہماری طرف سے جانا، انہوں نے کہا کہ وہ نام میں نے نہیں بھیجا تھا۔ اب خاتون پھر یو این کے دفتر میں یا یو این کی اس بلڈنگ میں کیسے پہنچی، ان کو کارڈ باقاعدہ ایشو کیا گیا، وہ نظر آیا، اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن انہوں نے ایک بات اسحاق ڈار نے کہی، اس نے کہا جی اس خاتون یہ اگر اسپیچ رائٹر ہیں وزیر اعظم کی تو انہوں نے خود کو اتنا نمایاں کیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ ہمیں پھر وضاحتیں دینا پڑ رہی ہیں، تو بعد میں پھر ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے اس سے الگ ہو جائیں۔ تو لیکن وہ دوسری طرف جو خاتون ہے وہ کہتی جی مجھے تو میں تو اس وفد کا حصہ ہوں، میں تو جو ہے وہ پرائم منسٹر کی جو ہے وہ ایڈوائزر ہوں، اور ان کو میں جو اسپیچ بھی لکھ کر دیتی ہوں، تو وہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ جو ڈالا اس کی بہت زیادہ سبکی ہوئی، یعنی کہ گول مول سا جواب دیا اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ میں، جس کے اوپر پھر اسد قیصر نے کہا کہ ہم شمع جنیجو والے معاملے کے اوپر جو ہے وہ وزیر جو خارجہ ہیں ان کی وضاحت سے مطمئن نہیں ہیں، ہمیں جو ہے وہ کیونکہ اس میں ہمیں اس دال میں کالا نظر آتا ہے کہ یہ وہ بات نہیں ہے کہ یہ کہتے ہیں جی لیٹر آف کریڈنس میں اس کا نام نہیں تھا، وہ کہتی ہے جی میں ایئر فورس ون پہ بیٹھ کے گئی ہوں، وہ کہتی ہے جی میرے پاس یہ دیکھیں یو این کا کارڈ ہے، وہ کہتی ہے جی میں وزیر اعظم کی ایڈوائزر ہوں۔ تو یہ جو معاملات ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کوئی اتنا سادہ اور آسان معاملہ نہیں ہے، یہ ایک سچویشن ایسی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ وزیر خارجہ جو تھے اسحاق ڈار، وہ قومی اسمبلی کو اس معاملے کے اوپر مطمئن نہیں کر سکے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر اب خاموشی اختیار کر لی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اس خاتون کو بھی خاموش کرا دیا گیا ہے کہ وہ اب اس کے اوپر نہ بولیں۔ اب یہ جتنا اس کو آپ وہ اچھالیں گے اتنا ہی اس میں سے پتہ نہیں کیا کچھ نکلے گا۔ بہرحال اس خاتون کا بھی ایک موقف ہے، یہ وزیر خارجہ کا موقف تھا، لیکن اس خاتون کے پاس جو تمام شواہد موجود ہیں اس کو پھر آپ کس طرح جو ہے وہ جھٹلائیں گے، یہ ایک $1 ملین جو ہے وہ سوال ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔